बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 28 सितंबर साल 2020 और दिन है आज मंडे का। आज आपसे गुफ्तगू करते हैं जनाब पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो पाकिस्तान में हो रही हैं। और आपने पिछली दो वीडियोस को जिस तरीके से गौर से सुना जनाब, वो बहुत ज़रा रूटीन से हटके थी, गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक और गवादर पोर्ट से मुतालिक, और वो एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स थे और वो एक पूरा प्लान था जो कि मैंने आपको बताया और आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह की चीज़ें, इसका मतलब है कि मैं आपको आपकी खिदमत में पेश किया करूं, क्योंकि ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आज से 70 साल पहले, 50 साल पहले, 200 साल पहले जो चीज़ें हुई उनके असरात आज नज़र आ रहे हैं हमें, और इतने आपस में क्या कहना चाहिए, एक दूसरे से चीज़ें इतनी जुड़ी हुई होती हैं कि पता ही नहीं चलता वक्त गुज़रने के साथ साथ। और जनाब आने वाले 50 साल बाद, 100 साल बाद एक वही चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट हो जाएगी। तो ये अब चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको बताया था, लेकिन अब उसके मज़ीद क्या कहना चाहिए, पेंडोरा बॉक्स मज़ीद खुलता जा रहा है और मज़ीद जो हिडन एजेंडा है वो बाहर आ रहा है। वो हिडन एजेंडा क्या है जनाब? वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान, गवादर, सी पैक और मकबूजा कश्मीर, लद्दाख और पाकिस्तान का नया नक्शा, पाकिस्तान नए नक्शे की तकमील चाहता है और नया जो ऑफिशियल पॉलिटिकल मैप जारी किया उसकी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें जनाब होती हैं एक कायदे और ज़ाब्ते के तहत, आइनी तकाज़े पूरे करने होते हैं, कानूनी तकाज़े पूरे करने होते हैं। और एक जो पिछले एक साल से मेहनत की जा रही थी, और ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI यानी कि ISI पूरे का पूरा, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब उसके सरबराह हैं। तो जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से जो एक मुसलसल एक साल से 8 महीने का तो मुझे भी इल्म है, 1 साल 8 महीने 1 साल से जो कोशिशें की जा रही थी, अब वो टाइम आ गया था। क्योंकि जब इंडिया ने 370 ख़त्म किया, 35 से ख़त्म किया, वहाँ से डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, तो उसके बाद ज़ाहिर है, और फिर उससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप का अचानक ये कहना कि जनाब मैं मसला हल करवाने के लिए तैयार हूँ, सालसी की पेशकश कर देना वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को, और उसके फ़ौरन बाद ये 370 और 35 से वाला इक़दाम इंडिया का करना, ये सारी चीज़ें थी प्री प्लान, हम आपको सारा कुछ बता चुके हैं। तो अब जनाब हर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट कोई भी हो, उसकी कोशिश, उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। मैं आपको ये बता दूँ, पॉलिटिकल लीडरशिप के पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। उसकी वजह है कि सियासी क़यादत तब्दील होती रहती है। पाकिस्तान में भी देख लें, अमेरिका में भी देख लें, इंडिया में भी देख लें, किसी भी मुल्क में चले जाएँ तो वहाँ पे सियासी क़यादत तब्दील होती जाती है। वज़ीर आज़म तब्दील हो जाते हैं, एक पहले 5 साल एक सियासी जमात का इक़्तिदार होता है, दूसरे 5 साल में कोई और सियासी जमात का इक़्तिदार आ जाता है, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़, अब तहरीक इंसाफ, उससे पहले काफ लीग से पहले मुशर्रफ साहब, और मुशर्रफ साहब से पहले, ये सारा आप देखते जाएँ, शफलिंग होती रहती है, रीशफल चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन जो चीज़ क्या कहना चाहिए बरकरार रहती है, वो किसी भी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट होती है। इस्टेब्लिशमेंट मीन सिविल ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, जो जिसे हम आम तौर पे नौकरशाही कहते हैं, वो, और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो है जिसको हम फ़ौज कहते हैं, और फ़ौज की इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, ये कंटिन्यूसली अपना काम कर रही होती हैं। वज़ीर आज़म एक आता है, दूसरा चला जाता है, प्रेसिडेंट चेंज हो जाते हैं, पार्लिमानी सिस्टम, पार्लियामेंट तब्दील हो जाती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसे ही नई सियासी क़यादत आती है, उसके सामने चीज़ें रख दी जाती हैं कि जनाब ये चीज़ें पीछे से आ रही हैं, चली आ रही हैं, अब इनका मुस्तक़बिल में ये नक्शा बनने जा रहा है। हमारा पड़ोसी ममालिक के अज़ाइम ये हैं, पड़ोसी ममालिक के सियासी अज़ाइम ये हैं, सिक्योरिटी में ये है, अपना डिफेंस और एग्रेसिव है, ऑफेंसिव है, क्या है, ये सारी चीज़ें, चाइना क्या सोच रहा है, इंडिया क्या सोच रहा है, मैं यहाँ के इस खत्ते की मिसाल आपको दे रहा हूँ, बांग्लादेश के क्या प्लान है, अफ़गानिस्तान में क्या होना है, ये सारी नई
قیادت آتی ہے تو اس کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں چیزیں. تو اسی طریقے سے یہ گلگت بلتستان سے متعلق جو بریف دیا گیا وہ بریفنگ بھی اسی لیے اور سب کو تیار کیا گیا. اور اس کے بعد کیونکہ یہ میں سارا جو گفتگو آپ کو کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور خاص طور پہ اپوزیشن ایک بار پھر ایک اہم ترین سیکورٹی ایشوز پہ، اہم ترین معاملے پہ، گلگت بلتستان کے بارے میں جو لیجسلیشن ہونی ہے اس سے ایک بار پھر اپوزیشن کیا کر رہی ہے. اپوزیشن ایک بار پھر جناب اس نے اسپیکر صاحب نے اجلاس بلایا، اس سے نکل گئی، بائیک آؤٹ کر دیا. پہلے ایک جماعت نے کیا یعنی کہ مسلم لیگ نواز نے کیا، نواز شریف صاحب نے حکم دیا. دوسرا انکار مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا. اب پیپلز پارٹی نے بھی کر دیا جناب ہم بائیک آؤٹ کرتے ہیں. وہ اجلاس منسوخ کرنا پڑا، اب اس کی نئی تاریخ آئے گی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب پولیٹیکل پارٹیز چاہتی کیا ہیں، خاص طور پہ اپوزیشن جماعتیں کیا چاہتی ہیں. جب ان کو ایک ایک چیز بتا دی گئی اور آرمی چیف DGI دونوں نے بتا دی کہ جناب یہ ہے ایجنڈا، اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اس کو ایکنالج کیا، اس کو انڈورس کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں بڑی سیکرٹ ہیں اور یہ بہت سیکورٹی معاملہ تھا، نیشنل سیکورٹی کا معاملہ ہے گلگت بلتستان. پھر گلگت بلتستان کے دانشور اور وہاں کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی اعتماد میں لے لیا گیا. وزیر اعظم آزاد کشمیر ان کو بھی اعتماد میں لے لیا گیا. سارا ایک اتفاق کی رائے حاصل کر لیا، کنسنسس ہو گیا. اب آگے کیا ہونا ہے؟ آگے ہونی ہے لیجسلیشن، قانون سازی، اور قانون سازی ہونی ہے جناب قومی اسمبلی نے کرنی ہے، سینٹ نے کرنا ہے، پارلیمنٹ نے کرنا ہے، 2/3 میجورٹی چاہیے. اور اس وقت بھی آرمی چیف اور DGI کی جو بریفنگ تھی اس میں وزراء بھی تھے، اہم ترین وزراء خارجہ، وزیر خارجہ تھے، وزیر قانون تھے، وزیر کشمیر تھے، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ. اور اب چلیں اسپیکر قومی اسمبلی تو ہو گئے پی ٹی آئی کے، تو چیئرمین سینٹ تو پاکستان پیپلز پارٹی، PTI اور دیگر جماعتوں کے متفقہ ہیں، تو وہ بھی تھے. تو سب نے ایک PM AJ کے تھے، وہ بھی سب نے ایک چیز پہ اتفاق کر لیا. اور اس دن بھی یہی بات ہوئی تھی کہ جناب فردر جو آپ نے اب پولیٹیکل ان کو ہینڈل کرنا ہے اور لیجسلیشن کرنی ہے، وہ اسپیکر صاحب اجلاس بلائیں اور یہی لوگ جو بیٹھے ہیں یہ وہیں جا کے اپنے معاملات اس کو ایک لیگل شکل دے دیں، کانسٹیٹیوشنل پیکج کی صورت میں لے کے آئیں. اس کے بعد پہلا اجلاس بلایا، مسلم لیگ نون نہیں آئی. اب دوسرا دوبارہ اجلاس بلایا گیا. اب پھر یہ سیاسی جماعتیں انکاری ہیں، تینوں جماعتیں انکاری ہو گئیں. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے نقصان کس کا ہے؟ اس سے نقصان تو پاکستان کا ہے، اور پاکستان کے علاوہ تو کسی کا نقصان نہیں ہے. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اختیار ہی نہیں، اسپیکر کو اختیار ہی نہیں ہے. اگر آرمی چیف بلاتے ہیں، DGI بلاتے ہیں تو کہتے ہیں جناب پرائم منسٹر نہیں تھا. جب معاملات اور پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، ملٹری لیڈرشپ کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے سیاسی معاملات میں، یہ نیریٹو ہوتا ہے. اب جب وہ نکل گئے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ کام اب آپ کریں، جو نیا آفیشیل پولیٹیکل میپ ہے اس کی تکمیل کریں. اور تکمیل کیسی ہوگی؟ گلگت بلتستان سے سٹارٹ. پہلے وہ قبائلی علاقہ جات والا معاملہ حل ہو چکا الحمدللہ، اب یہ گلگت بلتستان ہے. اس کے بعد پھر آگے فردر پلان ہیں، وہ سارے سٹیپ بائی سٹیپ کرنے ہیں. تو یہ انکاری. اب یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے یہ ہیں جناب کہ دو ہی صورتیں ہیں، میں آپ کو بتا دوں. ایک جماعت کے بارے میں تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اس ساری چیز میں فورن ایلیمنٹ موجود ہے، غیر ملکی عناصر کی انوالومنٹ موجود ہے. وہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو پریشرائز کر رہے ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ پہ اپنا اثر استعمال کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جن سیاسی رہنماؤں کے پولیٹیکل لیڈرز کے، پولیٹیکل کیا کوئی بھی لیڈر ہو، جن لیڈرز کی پراپرٹیز مغربی ممالک میں ہیں، امریکہ میں ہیں، سوئٹزرلینڈ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، جہاں ہیں، تو وہ زیادہ کلٹیویٹ
ہو سکتے ہیں، وہ زیادہ استعمال ہو سکتے ہیں، اور اب یہی ہو رہا ہے، کیونکہ اب دو ہی صورتیں ہیں پاکستان کے پاس کہ یا تو ان کو وہ دے دیں جناب، چھوٹ دے دیں، NRO دے دیں، ایک بار پھر عام معافی کا اعلان کر دیں اور کہیں کہ جناب چلیں جی پاکستان کی خاطر اور پاکستان کی تکمیل کی خاطر یہ ساری چیزیں ہم ایک دفعہ عام معافی کا اعلان کرتے ہیں، آئیں اور آ کے دوبارہ قومی دھارے میں آ کے اور یہ لیجسلیشن کریں۔ ایک تو یہ راستہ ہے، لیکن اس کی بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس عام معافی کے بدلے میں کیا واقعی یہ لوگ کریں گے، کیونکہ ماضی میں شیخ مجیب کو ایک دفعہ عام معافی دی گئی تھی اور اب الطاف حسین، دو مثالیں موجود ہیں، اور الطاف حسین آپ نے دیکھ لیا کہ الطاف حسین کتنا زیادہ استعمال ہوا، شیخ مجیب کتنا زیادہ استعمال ہوا، اور یہی چیزیں اس وقت ہیں، کیونکہ ان کے مقدمات تو ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ان کی پراپرٹیز، ان کی جائیدادیں، ساری عمر کی کمائیاں وہ تو داؤ پہ لگی ہوئی ہیں، تو ان کو پناہ بھی ادھر سے ملتی ہے، فیور بھی ادھر سے ملتی ہے، باہر سے ہی، مغربی ممالک سے، بڑے ملکوں سے، اور پریشر بھی انہی کے ذریعے ڈلوایا جاتا ہے۔ تو اب جناب خبر یہ ہے کہ دوبارہ سے وہ بارگیننگ کریں گے، بارگیننگ یہ کریں گے کہ جناب آئیں، ہم تیار ہیں، لیکن ہمیں کیا ملے گا اس کے بدلے میں، ہمیں کیا بدلے سے ملنے سے مراد ہے کہ ہمارے مقدمات کا کیا بنے گا اور ہماری دولت کا کیا بنے گا۔ تو یہ چیزیں اب پھر شروع ہو چکی ہیں، اور اس سے آپ اندازہ کر لیں۔ لیکن میرے پاس جو اطلاعات ہیں، جی اگلی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے اندر، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میرا اندازہ تھا کہ یہ دسمبر جنوری میں جا کے ایک بہت بڑا آئے گا جناب، مسلم لیگ نواز کا ایک بہت بڑا دھڑا جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا، اور وہ میجورٹی ہوگی۔ میں اگلی بات آپ کو یہ بتا دوں، میجورٹی ہوگی، مینورٹی نہیں ہوگی، میجورٹی ہوگی، اور اس کی ابتدا جو ہے وہ کل سے ہو گئی، بہت جلدی ہو گئی، اور جلیل شرک پوری صاحب جو ہیں، میاں جلیل شرک پوری، وہ پہلا پتھر ثابت ہوئے، انہوں نے پریس کانفرنس کر دی اور انہوں نے انکار کر دیا نواز شریف صاحب کا نیریٹو ماننے سے، اور ان کو شوکاز ووٹاز بھی دے دیا ہے۔ لیکن اب اگلی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو ایک طرف تو مسلم لیگ نواز میں جی ابھی سے بغاوت مسلم لیگ نواز میں شروع ہو چکی ہے، اور جو دھڑا کچھ لیٹ آنا تھا وہ بہت جلدی آنے والا ہے، لیکن دسمبر جنوری میں یہ میچور ہو جائے گا۔ اب ایک اور بات، خبر کئی دن سے آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس پہ بھی میں دانستہ بات نہیں کر رہا تھا، اور وہ ہے مسلم لیگ نواز کے ایک MNA ہیں، خاتون MNA کے بارے میں، اور ایک ان کے جناب ایک اور لیڈر کے بارے میں۔ تو صورتحال یہ کہ اس طرح کی چیزوں پہ میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ میں اوائڈ کرتا ہوں اس طرح کی جو افیئرز ہیں۔ ہم پولیٹیکل ایشوز ڈسکس کرتے ہیں، جو خطے میں کیا ہو رہا ہے، اس طرح کی چیزیں جو امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور جو نیوز وردی ہوتی ہیں، جو ہمارے ملک کے لیے امپورٹنٹ ہے، پاکستان کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے، اس کو زیادہ میں ڈسکس کرتا ہوں۔ اس لیے میں دانستہ اس طرف نہیں جا رہا، کیونکہ ان کا ایک وہ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ آپ دوسروں کے پردہ پوشی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے پردوں پہ آپ کے عیب جو ہے ان پہ پردہ ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے میں اس ٹاپک کو جان بوجھ کے نہیں چھیڑ رہا جناب۔ ان کا وہ خاتون کا ٹویٹ بھی آ گیا ہے کہ مجھے میری عزت کو اس طرح سے داغدار نہ کیا جائے، تو اچھی بات ہے، یہی ہے۔ تو یہ ایک ایشو چل رہا ہے، لیکن اس میں میرا خیال ہے کہ دونوں کو چاہیے، دونوں فریقین کو، کہ وہ باقاعدہ طور پہ آ کے اس بارے میں ایک سٹیٹمنٹ ایشو کر دیں، دونوں فریقین، تو یہ تنازع جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ بھی یہی چل رہا ہے، اور قومی ذرائع ابلاغ پہ بھی یہی چل رہا ہے، اور اس سے ایک تو جگ ہنسائی ہو رہی ہے۔ دوسرا، میں ایک طرف آپ سے خبر شیئر کر لیتا ہوں اس بارے میں، کہ یہ واقعہ جناب کسی کو نہیں پتہ تھا کہ یہ کیا ہوا ہے، زخمی ہو گیا، ہڈیاں ٹوٹ گئیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کسی کو نہیں پتہ تھا۔ یہ خود مسلم لیگ نواز کے لوگوں نے، انہی کے چند لوگوں نے یہ چیزیں باہر پھینکنا شروع کی ہیں۔ وہ خود ہی سوشل میڈیا پہ، مختلف جو سماجی رابطوں کی ویب سائٹس ہیں وہاں پہ میسیجز کے ذریعے
یہ چیزیں آہستہ آہستہ انہوں نے خود ہی باہر نکال لیں۔ اب اس پہ انویسٹیگیٹ ضرور ہونا چاہیے کہ یہ پارٹی کے اندر کا معاملہ ہے، پارٹی کے باہر کا ہے کیا نہیں ہے، لیکن اس کو ایک کمپین کے طور پہ چلانے والے انہی کے لوگ تھے۔ اور اگر آپ جائیں سوشل میڈیا پہ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا ایک دوسرے کے کون ٹویٹ کر رہا ہے، کون اس کا جواب دے رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آئی تھنک اس پہ ہمیں تھوڑا سا احتیاط بھی کرنی چاہیے، اور دونوں لوگوں کو چاہیے کہ نا وہ آئیں اور آ کے ایک سٹیٹمنٹ یا جو بھی کرنا ہے وہ کریں تاکہ اس کا قضیہ ختم ہو۔